नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सूरतुल बक़रा का इख्तिताम कर चुके हैं। आज के सबक में हम उसका थोड़ा रिव्यू देखेंगे कि ख़ुलासा देखेंगे, जिसे हम कह सकते हैं समरी पढ़ेंगे। जो कुछ हमने सूरतुल बक़रा में पढ़ा है उसका शॉर्ट सा एक रिव्यू हो जाता है, शॉर्ट सा एक समरी हो जाती है। तो जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की हम्द व सना से ये सूरत शुरू होती है। आयत नंबर 105 1 से लेकर 5 तक अल्लाह ताला की हम्द व सना की जा रही है। फिर आयत नंबर 6 से 20 तक इंसानी हदायत के लिए जो कवानीन हैं वो बताए जा रहे हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला तौहीद के बारे में बता रहे हैं। फिर आयत नंबर 40 से आयत नंबर 103 बनी इसराइल का तज़किरा शुरू होता है। फिर आयत नंबर 43 से 45 में नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, उसकी फ़र्ज़ियत और अहमियत पर तवज्जो दिलाई जा रही है। आयत नंबर 188 से लेकर आयत नंबर 202 तक हम लोग ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने माल मता के बारे में क्या हुक्म नाजिल फरमाए हैं और हक़दारों कौन से ऐसे हक़दार हैं जिनका हक़ अल्लाह ताला ने आइडेंटिफ़ाई किया है। उसके बाद आयत नंबर 267 से लेकर आयत नंबर 273 तक अल्लाह ताला सदका माल और नफ्स को पाक कर देता है, ये बता रहे हैं। और साथ ही ये बता रहे हैं कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का कितना मकाम है अल्लाह ताला के नज़दीक और इसका कितना अजर है। फिर आयत नंबर 275 से लेकर आयत नंबर 280 में हम लोगों ने पढ़ा कि सूद की ममानत अल्लाह ताला ने की है और सदका खैरात की फ़जीलत की है। फिर आयत नंबर 284 से लेकर आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका सिखा रहे हैं और उसकी रहमत से उम्मीद सिखा रहे हैं। इसी तरह अगर हम चलें आयत नंबर 26 से 29 तक तो अल्लाह ताला रसालत के बारे में बता रहे हैं। और आयत नंबर 101 से लेकर आयत नंबर 112 तक अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने कुरान पाक को पीछे नहीं छोड़ना, कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होना है। और आयत नंबर 112 में हमें पता लगता है कि तौबा की कबूलियत सिर्फ़ सच्चे दिल वालों के लिए है। फिर आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला मिल्लत इब्राहीमी पर चलने की तलकीन कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि आयत नंबर 138 में सिबग़ातुल्लाह यानी अल्लाह का रंग इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये था छोटा सा रिव्यू सूरतुल बक़रा का। अब हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं ताकि हमें एक दफ़ा याद दहानी हो जाए कि हमने इस सूरह में क्या क्या पढ़ा है। सूरह का आगाज़ हरूफ़ मुअत्तक़ात से शुरू होता है, अलिफ लाम मीम से। उसके बाद 1 से 5 तक अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही की वो ज़ात है जिसने ये किताब नाजिल की है और इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह आयत नंबर 6 से आयत नंबर 7 तक अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है और इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। और फिर मुनाफिकीन का ज़िक्र होता है जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए लेकिन असल में वो ईमान नहीं लेकर आते और उनके दिल में बीमारी होती है जो कि वह समझ रहे होते हैं कि वो बीमारी जो है वो हसद और अनाद की वजह से होती है। और अल्लाह ताला दिन ब दिन उनकी इस बीमारी में इजाफ़ा करता रहता है। और यही लोग हैं जिन्हें जब कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो तो वह कहते हैं कि हम ज़मीन पर फ़साद नहीं बर्पा कर रहे, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। और वह दीन का मजाक उड़ाते हैं। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाते हैं और समझते हैं कि हालांकि अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और अपनी सरकशी में वो भटकते जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कुछ मिसालें दे दी थीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी मिसाल बदतरीन जानवरों की सी है कि जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं और उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। हक़ को नज़र आने के बावजूद वो झुठलाते हैं। फिर आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं तौहीद का। और फिर अल्लाह ताला अपने बारे में बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की है
اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کفار کو چیلنج کرتے ہوئے آیت نمبر 23 میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اس جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، جنت میں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو نہیں توڑتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے احسانات جتلاتے ہوئے کہ تم لوگ بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں جان بخشی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان کیوں نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 30 سے سٹارٹ ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے نام سکھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں سے جب پوچھا تو انہیں نہیں جواب آیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بھٹکایا، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس درخت کے پاس وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سزا دی اور انہیں کہا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، جب تک کہ ایک معین مدت تک وہاں رہو، اور پھر جب تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں بتاتے ہیں کہ ویسے لوگ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں تحریف کی، کتابوں میں تحریف کی، انبیاء کو قتل کیا، سرکشیاں کی، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بہت سے انعامات کیے، لیکن انہوں نے ان انعامات پر شکر گزار ہونے کی بجائے اسے جھٹلا دیا۔ ان کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عہدہ چھین لیا اور امت محمدیہ کو امت وسط بنا دیا کہ رسول ان پر گواہ ہیں اور وہ دوسرے لوگوں پر گواہ۔ پھر آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جایا جا سکتا ہے حلال طریقے سے، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مال و متاع کے بارے میں احکامات نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مسکین ہیں، غربا ہیں اور جو محتاج ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے کچھ احکامات نازل فرمائے تھے کہ اگر حج کی نیت کر لو تو انہیں مکمل کرو، اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو ہم نے کفارہ پڑھا تھا، اور 3 دن کے روزے جو ہیں ایام حج میں، اور باقی روزے جو ہیں وہ گھر پہنچنے کے بعد، ٹوٹل 10 روزے جو تھے وہ ایسا کفارہ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ سود کی ممانعت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور صدقہ کو اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے پاگل ہیں کہ یہ لوگ تجارت کو سود کے ساتھ ملاتے ہیں، حالانکہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، اور اس سے جتنا ممکن ہو سکے بچ جانا چاہیے۔ جتنا سود میں ڈیلنگ ہو گئی، جو رہ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اسے جو باقی ہے اسے رہنے دو۔ پھر آیت نمبر 226 سے اللہ تعالیٰ زوجین کے حقوق ایک دوسرے پر وہ وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں رکھیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ مہلت دیں، اور 4 ماہ کی مہلت تک اگر انہوں نے رجوع نہ کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے اور دھکے مار کر رخصت نہیں کرنا۔ پھر آئلی زندگی کے بارے میں مسائل جو تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس میں دودھ پلانے والیاں رکھ سکتے ہیں، اور دودھ پلانے والی عورت کو نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، حالانکہ زوجین ایک دوسرے پر جو ہے وہ بوجھ نہیں بنیں گے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے یہ سارے معاملات طے فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔
پھر آیت نمبر 246 سے آگے ہم لوگوں نے طالوت کے بارے میں ذکر پڑھا تھا کہ جب اس کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اجازت مانگے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اوپر جو آزمائش تھی اس پہ بھی وہ پورا نہیں اترے کہ نہر میں سے پانی انہوں نے نہیں پینا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے نبیوں میں تفریق نہیں کرنی، سب نبیوں کا مقام جو ہے وہ فضیلت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص جو ہے وہ طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے ایک ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور ویسا حلقہ جو ہے وہ اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جائے گا۔ پھر آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہ جو سوال نہیں کرتے، اور اتنی فضیلت ہے ان لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہ جو دست درازی نہیں کرتے اور ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں کے سامنے، اپنی مسکینیت کا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ لاسٹ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی، روز آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اس پہ ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے، اور ہمیں درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ایک ایسی جامع دعا جو اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں اس لاسٹ آیت میں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر کا رخ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی حفظ و امان میں لے آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بہت سے احکامات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں کچھ یاد رکھنے والی باتیں جو کہ بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض اوقات میں ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، شر نہیں نکلتا، اس لیے ہمیشہ خیر کے راستوں پر چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے عہد لیا تھا، ہمیں بھی اپنی اولاد سے عہد لینا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کس دین پر قائم رہیں گے۔ حالانکہ ہم ایسی باتیں اپنی اولاد کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، لیکن ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو ہمیں اس صورت سے سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک نافرمانی کی تھی، ایک لقمہ تھا جس کی وجہ سے وہ جنت کا لباس اتروا لیا گیا، تو ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہمارے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے کہ ہم آئے دن اس طرح کی سرکشیاں گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نواز، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا اور اپنے عمل کی قبولیت بھی کی کہ جب وہ کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے۔ ہم نے سورہ میں پڑھا کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو ایک اور اہم بات جو ہم نے اس سورہ میں سمجھی کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اوپر یا ہمیں کسی کے اوپر دوسروں کے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خود اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور علم آنے کے بعد خواہش نفسانی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اگر ہم سے کوئی بھول چوک میں کوئی خطا ہو گئی ہو، جانے انجانے میں کوئی خطا ہو چکی ہو، تو اے اللہ ہمیں درگزر فرما، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہم پہ رحم فرمائیں اللہ
پاک اور ہمیں ایسی ہدایت فرمائیں کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔